अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नादिया में से खुशामदीद। नज़ीर, वैसे तो इस मुल्क में सियासत ही चल रही है और सियासत के सिवा कुछ भी नहीं चल रहा। और कल आने वाले जो ज़मीनी इंतखाबात हैं होने वाले, उनमें भी उसको भी एक सियासी दंगल के अलावा एक सियासी रेफरेंडम भी करार दिया जा रहा है कि लेट्स सी हू विन्स। और वो कहा यह भी जा रहा है कि अगले आने वाले वक्त में सियासत की सिमत को तयन करेगा। लेकिन उसके अलावा एक और ख़बर, और एक बहुत बड़ी ख़बर, वो ये कि अमेरिकी सदर जो बाइडन का एक ऐसा स्टेटमेंट और ऐसे वक्त में एक स्टेटमेंट आया जब हम ये देख रहे हैं कि अपोजिशन लीडर यानी इमरान खान साहब जो कि सड़कों पे ऑलरेडी एक अमेरिकन जो उनका स्टांस रहा या उनके रोल पर वो बात करके अपनी पूरी की पूरी कैंपेन रन कर रहे हैं। ऐसे में जो बाइडन का जो स्टेटमेंट हमारे सामने आता है वो क्या है, उसके हवाले से जो एग्जैक्टली उनके रिमार्क्स थे और जो उन्होंने दिया वो मैं यहाँ पर आपसे शेयर करती हूँ। उनका कहना ये था कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ख़तरनाक तरीन ममालिक में से एक है और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेकायदा है और इस बात का खदशा है कि इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इस स्टेटमेंट के बाद हमने देखा कि जो बाइडन के शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट वज़ीर आज़म का बहुत देर में आया, वज़ीर ख़ारजा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, उसके बाद इमरान खान साहब ने भी एक दो सवाल वो तो शुरू में ही कर दिए थे। लेकिन जो असल जो इम्पोर्टेंस थी वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, क्योंकि वो मुल्क के वज़ीर ख़ारजा हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब क्या कह रहे थे वो ज़रा सुनते हैं। बाइडेन का स्टेटमेंट है या कोई अनऑफिशियल फंक्शन में कोई बयान काफ़ी ममालिक के बारे में दिया गया और एक बयान पाकिस्तान के हवाले से दिया गया था। As far as President Biden's statement is concerned, I have discussed it with the Prime Minister and we have summoned the Ambassador of the United States to Pakistan, Mr. Donald Bloom, to the Foreign Office of Pakistan for an official démarche. As far as the question of the safety and security of Pakistan's nuclear assets are concerned, we meet each and every international standard in accordance with the IAEA as far as the safety and security of our nuclear assets. I don't believe that this should negatively impact the relations between Pakistan and the United States. We will continue, inshallah ta'ala, on the positive trajectory. बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान वो कहते हैं कि मैं नहीं देखता कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पे इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, और साथ ही साथ उन्होंने इसको एक गलतफहमी भी करार दिया। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये एक इनफॉर्मल डिमार्श है जो हम देने जा रहे हैं, बट आई वुड लाइक टू नो कि ये इनफॉर्मल डिमार्श क्या होता है। लेकिन उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने भी देर आए शायद दुरुस्त भी आए एक ट्वीट की, और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि हमें फ़ख्र है कि हमारे जौहरी असासे आलमी मेयार के मुताबिक हैं। दूसरी बात, उन्होंने काफ़ी बाद में भी उनके बयानात आते रहे जिसमें अंदाज़ा हुआ कि वो काफ़ी मसलहत से काम ले रहे हैं या शायद दूर अंदेशी से काम ले रहे हैं, और उनका कहना यह था कि अमरीकी सदर को जो बाइडन को इस किस्म के बयानात देने से गुरेज करना चाहिए, और यह आवाज़ तो यकीनन जो बाइडन तक पहुँच गई होगी। उसके बाद इमरान खान साहब जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी इस पर कमेंट किया, और वो कमेंट कुछ इस तरह से था, बल्कि उन्होंने दो सवाल इस पे पूछे। एक सवाल उनका ये था कि हमारे जौहरी सलाहियत के बारे में इस बिला जवाज़ नतीजे पर किन मालूमात की बुनियाद पर पहुँचे। वो जो बाइडन से ये बात जानना चाह रहे थे, जबकि वज़ारत उज़्मा के मनसब पे फाइज होने के बाइस मैं ये जानता हूँ कि हमारे जौहरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम दुनिया के महफूज तरीन निज़ामों में से एक है। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि अमेरिका जो दुनिया भर में जंगों में मुलविस रहा है, इसके बरक्स पाकिस्तान ने ख़ास तौर पर जौहरी सलाहियत के उसूल के बाद कब जारियत का मुज़ाहरा किया। उसके बाद उन्होंने कुछ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे भी क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन मैं नहीं समझती कि सब वो ज़रूरी है, प्रोग्राम में आगे जाके बात कर लेंगे। फिर नवाज शरीफ साहब ने भी उसके बाद एक ट्वीट की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार एटमी रियासत है जो बैनुल अक़वामी क़वानीन और तरीक़ों का एहतराम करते हुए अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। प्रोग्राम का करते हैं आगाज़, और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ़ करा देती हूँ। थोड़ी सी तफसील बात हो गई थी क्योंकि ज़रूरी था कि जिसने रद्द-ए-अमल दिया और जिस बात पर रद्द-ए-अमल दिया वो आपके सामने लाया जाए। नजमुद्दीन शेख साहब, फॉर्मर एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स, हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल नईम लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं,
शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन तमाम शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। कोई वो 5 सवाल जो आज के प्रोग्राम में जानना है वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। सवाल नंबर 1, अमरीकी सदर ने पाकिस्तान को दुनिया का खतरनाक मुल्क करार देते हुए एटमी प्रोग्राम को गैर मुनज़्ज़म करार दे दिया। सदर जो बाइडन का बयान किस तनाजुर में है और इस बयान के पाक अमरीका ताल्लुकात पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? सवाल नंबर 2, अमरीकी सदर के बयान पे वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का मोहतात रद्द अमल। अमरीकी सफ़ीर की वज़ारत ख़ारजा तलबी और गैर रस्मी एहतजाजी मरासला भी जारी। क्या बिलावल के मुताबिक अमरीकी सदर का ये बयान वाकई गलत फहमी की बिना पर है? सवाल नंबर 3, जो बाइडन के बयान पे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के 2 सवाल। अमरीकी सदर किन मालूमात की बुनियाद पर इस नतीजे में पहुंचे? दूसरा, अमरीका खुद जंगों में मुलविस रहा है, इसके बरक पाकिस्तान ने कब किस मुल्क पर जारियत की? सवाल नंबर 4, अमरीकी सदर के गैर जिम्मेदाराना बयान पर पाकिस्तान का रद्द अमल बज़ाहिर मसलहत पसंदी पर मबनी, क्या ये तासुर दुरुस्त है? अगर हाँ तो वजूहात क्या? और आखिरी सवाल जो कि मुल्क की सियासत पर मबनी कि कल 8 ज़िमनी और 3 सूबाई असम्बलीज़ की नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात क्या अगली मुल्क की सियासी सिमत तय करने जा रहे हैं? प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच तमाम गेस्ट का। जमुद्दीन शेख साहब, दोनों पैनलिस्ट की इजाज़त से पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। आप मुझे बताएं कि जो बाइडन का आज का ये स्टेटमेंट तो 2 दिन पुराना था, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्ट आया वेबसाइट पे जारी किया वो कल रात किया, तो इस पे आप मुझे बताएं कि जो पाक अमरीका ताल्लुकात इस पे डिपेंड करते हैं, कोई इस पे असरात मुरतब होंगे उसके या नहीं होंगे, और आपको क्या लगता है किस तनाजुर में ये स्टेटमेंट दिया गया है? ये जहाँ तक असर पड़ेगा पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते पे, उस पर हमारे तरफ से बहुत मोहतात अंदाज में चीज़ें कही गई हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी मोहतात अंदाज में बात की और फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब ने भी बहुत मोहतात तरीके से कहा कि इस पे हम डिमार्श ज़रूर देंगे और डोनाल्ड ब्लूम को बनाएंगे और उनसे पूछेंगे कि ये किस बुनियाद पे कहा गया है, जबकि अमेरिका को पता है, अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट को पता है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज को पता है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है सिविलियन को एक तरफ रखते हुए, और सिविलियन हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि हम चाहते हैं कि 2050 तक 48,000 गीगावाट्स बिजली के वहाँ से प्रोड्यूस करें, लेकिन उसको एक तरफ रखते हुए कि उनको पता है कि हमने किस किस्म के सेफ्टी मेजर्स लिए हुए हैं, और इन सेफ्टी मेजर्स को डिज़ाइन करने में हमने ज़्यादातर मॉडल अमेरिका का ही बोरो किया है, और अमेरिका से बातचीत करके उनसे मशवरा करके और ये किया गया है कि हमारे पेरीमीटर्स हैं 10 किलोमीटर से ज़्यादा तो हमारे पेरीमीटर्स लगे हुए हैं, और फिर सेंसर्स आगे लगे हुए हैं। तो बहुत IAEA के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनके लिहाज से मैं समझता हूँ कि कहते हैं कि पाकिस्तान 30 ममालिक हैं जिनका सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है, और जिनके सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया है, और जहाँ तक इसके मिलिट्री प्रोग्राम है उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया कि इसमें किसी किस्म की का मसला है। और जो कमेंटेटर्स हैं पाकिस्तान पे, उनमें माइकल कुगलमैन का नाम सब जानते हैं। उसने ताज्जुब का इजहार किया कि ये स्टेटमेंट आई कैसे, इसका मतलब क्या था इस वक्त, और सबसे जो कंक्लूजन ड्रॉ की जा सकती है वो ये है कि सब बाइडन साहब अपने ईरान और चाइना और यूक्रेन और रशिया के सिलसिले में जो कंपटीशन की बात कर रहे थे, उसमें बेबुनियाद आपने पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि ये करने के बावजूद जो आपने जिक्र किया
کہ ہمارے دوسرے شعبوں میں رشتہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. ہمارے F-16 کی ماڈرنائزیشن کا پروگرام چل رہا ہے، اور ہمیں پتہ ہے، اور یہ سوال شاید آپ نے ابھی کیا نہیں ہے، لیکن ہمارے تعاون کے بغیر جو ڈر ہے ان کو، جو دہشت گردی کے مواقع پیدا ہوں گے ایک افغانستان میں جہاں پہ طالبان کا کنٹرول نہیں ہے، اس میں ہمارا ایک کلیدی کردار ہوگا اس افغانستان کو سنبھالنے میں، اور افغانستان کو دیکھنے کہ یہ برے راستے پہ نہ جائے. برے راستے پہ تو ہے، لیکن اس کو آگے نہ بڑھنے دی جائے. اوکے فائن سر، میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں. جنرل صاحب، آپ سے یہ جو نجم الدین شیخ صاحب نے بھی کہا کہ، اور بظاہر بھی ہے، اپیرنٹلی وی آر سیئنگ دس تھنگ، کہ جی آپ بڑا محتاط انداز ہے، وہ محتاط ہے یا مصلحت پسندی کا شکار ہیں. پلس یہ کہ وزیر خارجہ صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہے، اس کا امریکن تعلقات پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. پلس یہ کہ انفارمیشنل ڈیمارچ. تو وڈ یو لائک ٹو ایکسپلین واٹ از ایگزیکٹلی انفارمیشنل ڈیمارچ از؟ جی، انہوں نے ان آفیشیل ڈیمارچ کہا ہے، تو وہ میرا خیال نجم الدین شیخ صاحب سے آپ کو پوچھنا چاہیے، اور وہ بتائیں گے بھی آپ کو. میں صرف ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ایک تو یہ کہ دیکھیں، جب بھی یہ ہمیں ڈینجرس ملک پہلے کہتے تھے تو یا تو ٹیررزم کے حوالے سے کہتے تھے یا ریلیجس ایکسٹریمزم کے بارے میں کہتے تھے، اور یہ نیوکلیر کی کبھی کبھی بات ہوتی تھی، لیکن ابھی یہ ڈائمنشن بھی ایڈ ہو گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں اس پر مصر نہیں ہوں، کہ میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوا ہے پاکستان کے اوپر کہ جو امریکیوں کے ذہن اور دل میں تھا وہ منہ پر آ گیا. ورنہ یہ سب کچھ انہوں نے چھپا رکھا تھا، اور ہم سے خیر چھپا ہوا نہیں تھا، نجم الدین صاحب سے چھپا ہوا نہیں تھا. میں آپ کو دو تین آپ کو فیکٹرز گنوا دیتا ہوں، اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو شیخ صاحب بھی بیٹھے ہیں، پراچا صاحب بھی بیٹھے ہیں، اس کی ضرور غلطی نکال دیں. نمبر ایک، امریکہ ہم سے سخت ناراض ہے کہ اس کو جو افغانستان میں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اس کا خیال یہ ہے کہ ہمارا بھی اس میں رول ہے. حالانکہ ہم نے ان کی بڑی معاونت کی، بڑی مدد کی، لیکن ان کو یہ غلط فہمی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. یہ بات غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ آپ دل میں رکھیں. دوسری بات، اگر شیخ صاحب نے بھی فالو کیا ہوگا، پراچا صاحب نے بھی فالو کیا ہوگا، جتنی کانگریشنل ہیئرنگز تھیں افغانستان کے اوپر، اس میں جب بھی کسی امریکی جنرل سے پوچھا گیا کہ آپ کا پاکستان کے رول کے بارے میں کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کیمرہ آپ کو بتائیں گے، باہر نہیں بتائیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں بھی سمجھتا ہوں، آپ کے ناظرین بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ جب بھی کسی مسلمان ملک نے نیوکلیئر بنانے کی کوشش کی ہے، ویپنز، تو پھر ان کا کیا حشر ہوا؟ عراق آپ کے سامنے ہے، لیبیا آپ کے سامنے ہے، ایران آپ کے سامنے ہے، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل اس سے نکل گئے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جتنی ہمارے پر پابندیاں لگی ہیں، جو نیوکلیئر پروگرام ہے، جو بائیڈن اس سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں. تو نجم الدین شیخ صاحب کی اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ جی ان کے اداروں کو تو پتہ ہے لیکن صدر کو شاید نہ پتہ ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے. بائیڈن صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے نیوکلیئر سے سیف بھی ہیں، سب کچھ ہے. اس کے علاوہ یہ دیکھیے کہ نہ تو ہمارا کبھی راکٹ غلطی سے ادھر ادھر گیا، ہندوستان کا آیا، نہ ہمارے کبھی لوگ پکڑے گئے یہ بلیک مارکیٹ میں بیچتے ہوئے یورینیم کو ہندوستان کے پکڑے گئے. ہندوستان ان کا حلیف ہے، ان کو ایران کے ساتھ تجارت کی اجازت دی گئی، ہمیں نہیں دی گئی. ان کو روس کے ساتھ وہاں سے لینے کی اجازت دی گئی ملٹری ہارڈ ویئر، اور آج کل تیل لے رہا ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، گھبرائے ہوئے لوگ ہیں. اور ٹھیک ہے، ہمیں پہلے انہوں نے باندھا ہے آئی ایم ایف کے تھرو اور ایف اے ٹی ایف کے تھرو اور ورلڈ بینک کے تھرو، اور بالکل جب ہمارے گھٹنے لگ گئے تو اس کے بعد یہ کام شروع کیا. لیکن ہماری یہ غلط فہمی کہ اب مزید اگر ہم نے ان کے ساتھ تعلقات خراب کیے تو ہمیں وہ مزید خراب کرے گا. وہ تو کرے گا، لیکن آپ کو کبھی نہ کبھی سے نکلنا پڑے گا. وہ ہمیشہ آپ کو خراب ہی کرتا رہے گا، آپ کو اٹھنے نہیں دے گا، آپ کے سی پیک نہیں چلنے دے گا. چین کے ساتھ تعلقات آپ کے خراب کرے گا. افغانستان کے ساتھ ابھی وہ نجم شیخ صاحب بات بھی کر رہے تھے، ان کے خیال میں وہاں حالات پہلے ہی بہت خراب ہیں. میرے خیال میں امریکیوں کی موجودگی کے مقابلے میں آج حالات بہت بہتر ہیں. لیکن بہرحال وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے افغانستان سے تعلقات خراب رہیں، ہمارا ایران کے ساتھ تعلقات خراب رہیں، بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں، اسرائیل کو ہم تسلیم کریں، جی چائنا کے ساتھ خراب ہوں، اسرائیل کو ہم تسلیم کریں. یہ ساری چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں، دیوار پہ لکھی ہوئی ہیں، کوئی نہ پڑھے تو ان کی مرضی.
ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ پراچا صاحب اس پہ آپ اپنے کامنٹ بھی دیجیے گا جو باتیں جنرل صاحب نے کی ہیں یا نجم الدین شیخ صاحب نے کی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ جو بات تھی آج جو بائیڈن کی، یا جو ان کی ٹون تھی، یا جو ان کا کنٹینٹ تھا، وہ بیسیکلی وہی تھا جو اس سے پہلے انڈیا کرتا رہا ہے، تو اس میں آپ کو کوئی شک ہے یا آپ کا انپوٹ اس پہ کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. بڑی اہم باتیں کی دونوں معزز مہمانوں نے، اور ظاہر ہے ان کا ایک زندگی کا ایکسپیرینس ہے. بات کانٹیکسٹ کے حوالے سے میں ضرور کرنا چاہتا ہوں. درست فرمایا جنرل صاحب نے کہ افغانستان میں جو مسئلہ بنا وہ پوری جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے مسئلہ ہے. ایک دو فیکٹر ضرور میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. مثلاً 3 دن پہلے UNGA میں ووٹ ہوا، روس کی مذمت کا ووٹ تھا تو پاکستان نے ایبسٹین کیا. اب ایک ایسا ملک جو بار بار آپ کو ریئلائز کروا رہا ہو کہ آپ ہمارے بغیر نہیں چل سکتے، آپ ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، اس کی مرضی کے خلاف جب آپ ووٹ کاسٹ کریں گے ایٹ انٹرنیشنل لیول تو اس کا رد عمل ضرور بنے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اسٹیٹڈ پالیسی ہے؟ جب بھی امریکنز نے کوئی پالیسی بنائی ہے تو اس کا جو آؤٹ برسٹ ہے یا اس کا جو ایکسپریشن ہے وہ وائٹ ہاؤس سے کم پہلے نیچے آیا ہے. تو کیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کوئی ایسی کبھی بات کی حالیہ دنوں میں، یا ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے کوئی بات کی؟ کوئی ایسا امپریشن نہیں آیا. مثلاً پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا 1 جنوری والا، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا. اس سے پہلے انہوں نے ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجی بنائی، انہوں نے اس کا اعلان کیا. پاکستان اسپیسیفک اسٹریٹجی بنائی تھی، اس کا اعلان کیا. لیکن ابھی نہ تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بولا ہے تو نہ پینٹاگون نے کوئی یا ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے کوئی بات کی. تو میں ذاتی طور پر اس کو پالیسی نہیں سمجھتا. اور پھر پریزیڈنٹ خود بھی کہہ رہے ہیں بائیڈن صاحب آئی تھنک کہ وہ بات کر رہے ہیں. اور مت بھولیے 2 سالوں میں مہنگائی کی وجہ سے وہ ہر گورنمنٹ کے ہاتھ میں ایک آئی ہوئی یہ بات جی کرونا اسپیسیفک یا کرونا کی وجہ سے جو دنیا کی اکانومی اوپر نیچے ہوئی تو اس میں ہمارے لیے بھی مسئلے بنے. تو مہنگائی امریکہ میں بھی ہوئی، بہت مہنگائی ہوئی ہے. اور ہماری ہر حکومت کہتی ہے کہ ہاں صرف پاکستان میں مہنگائی نہیں ہوئی بلکہ برطانیہ سے لے کر امریکہ تک مہنگائی ہوئی. ایک تو وہ پاپولیرٹی خراب ہوئی، دوسرا افغانستان والی ایمبیرسمنٹ تھی. اس وجہ سے اب الیکشن آ رہے ہیں، مڈ ٹرم الیکشن، وہ 1 پارٹ آف نومبر میں ہیں. تو اس میں جو ان کی پارٹی کا گراف نیچے آیا یا مہنگائی کی وجہ سے جو پرابلم ہوئی ہیں تو ان کے چلنے ہیں پرابلم. تیسری اہم چیز یہ ہے، بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ایشیا کو اب امریکن اپنا سیکیورٹی محور قرار دے رہتے ہیں جسے پیوٹ کہا جاتا ہے. اس پیوٹ میں ہماری بالکل کلیئر الائنمنٹ ہے چائنا کے ساتھ. جب چائنا کے ساتھ ہم الائنمنٹ رکھیں گے اس سیکیورٹی پیراڈائم میں، اس پیوٹ میں، تو پھر ہمیں کم از کم اس طرح کے بیانات کے لیے، اس طرح کے رد عمل کے لیے، ریاکشن کے لیے تیار رہنا پڑے گا، جو کہ آج صدر بائیڈن نے کر دیا. اب پاکستان کے پاس آپشن کیا؟ پورا پاکستان آج، مجھے تو خوشی ہو رہی ہے، پورا پاکستان ایک ہی بات کر رہا ہے. آپ نے عمران خان کی بات کی، آپ نے میاں نواز شریف کے ٹویٹ کی بات کی، آپ نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی بات کی، آپ نے پرائم منسٹر کی ریاکشن دی. کیا ریاکشن تھا؟ بالکل کنسنسس، بالکل یونانیمس ہے. نمبر 1 کہ پاکستان کے سب نے کہا کہ ہم نہ صرف ہم نے سیکیور کیا ہوا ہے بلکہ فورن سیکرٹری صاحب نجم الدین شیخ صاحب نے تو تھوڑا زیادہ ہی ایکسپلین کر دیا کہ ہمارے کیا کیا وہاں پر گیجز لگے ہوئے ہیں اور کیا ہم نے رکھے ہوئے ہیں. تو آج تو پاکستان نے بڑا اپنا یونائٹڈ رد عمل دیا ہے. اور یہی پاکستان کا، چونکہ نیوکلیئر ویپنز ہیں، ہمارے ایسٹس ہیں، یہ تو اسٹیٹ آف پاکستان کے ہیں، یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی یا گورنمنٹ کے نہیں ہیں. ایگزیکٹلی. اور وائٹ ہاؤس کے جو ترجمان ہیں ان کا بھی اس پر ایک ریئیکشن آیا. اس پر ان سے سوال کیا گیا کہ جو بائیڈن نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ امریکی صدر محفوظ اور خوشحال پاکستان چاہتے ہیں. محفوظ اور خوشحال پاکستان امریکی مفاد کے لیے اہم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا
ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے. یعنی نئی بات نہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات ان کے ذہنوں میں پہلے سے ہے یا یہ بات ان کو پتہ ہے یا یہ بات بہت پرانی ہے. تو نجم الدین شیخ صاحب اس پہ ذرا آپ اپنا کامنٹ کر دیجیے گا. پلس یہ کہ جو ہمارا رد عمل تھا, آپ خود کہہ رہے تھے کہ محتاط ہے. سر ابھی میں جنرل صاحب سے پوچھ رہی تھی تو انہوں نے کہا میں آپ سے پوچھوں کہ یہ انفارمیشنل ڈیمارش کیا ہوتا ہے, انفارمل ڈیمارش. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فارن منسٹر نے جب انفارمل کا ذکر کیا تو وہ لہجے کی بات کر رہے تھے. ڈیمارش تو ہوگا, ڈیمارش میں آپ کہیں گے کہ ہم یہ جو آپ نے ہم پہ چارج لگایا ہے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, اور ہم پوچھیں گے کہ بھئی آپ نے کس بنا پہ یہ چارج لگایا ہے. لیکن جس لہجے میں یہ بات ہوگی وہ اس طریقے سے کیے جائے گا کہ اس میں کنورسیشنل بات ہو, بنسبت اس کے کہ اس کو بالکل پکی طرح سے آپ تجزیہ سمجھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہماری ڈیمارش جو انفارمل ہوگی وہ لہجے کے طور پہ انفارمل ہوگی, لیکن اس کا کنٹینٹ جو ہے وہ وہی رہے گا کہ ہم اس ایلیگیشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے کس بیسس پہ یہ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس پہ بھی فوکس رہے گا کہ صاحب ہم امریکہ کے ساتھ رشتہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, رشتہ گھٹانے کی کوشش نہیں کر رہے. اور آپ نے ہم سے کہا ہوا ہے کہ صاحب آپ چین کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے وہ اثر انداز نہیں ہوگا پاکستان جو امریکہ پاکستان کے ساتھ رشتہ چاہتا ہے. یہ چیزیں وہ کہہ چکے ہیں, اور اس کی وجہ سے انہوں نے روس کے سلسلے میں نہ صرف ہمیں لیکن اور ممالک سے بھی کہا ہوا ہے کہ اگر آپ کو ڈسکاؤنٹڈ پرائسز پہ مل رہا ہے تو آپ لیجئے, اگر آپ کو گیہوں وہاں سے ملتا ہے تو آپ لیجئے. اور یہ قزاقستان کے راستے کا جو بات ہو رہی ہے کہ ہم گیہوں لائیں گے وہاں سے, وہ اس پہ امریکہ نے اعتراض نہیں کیا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب یوکرین روس اور یوکرین کے پاس جو گیہوں ہے اس کو بیچنا بھی ضروری ہے, یوکرین کے لیے بھی ضروری ہے, اور روس کے سپلائز کے بغیر شاید دنیا میں اور بھی دقت پیدا ہو. تو اگر وہ لایا جا سکتا ہے ترکی کے میڈیشن کے سلسلے میں اگر کچھ کیا جا سکتا ہے اور ایک طریقہ ڈھونڈا جا سکتا ہے کہ ترکی کے ذریعے یہ گیہوں پہنچے, تو اس پہ امریکہ کوئی اعتراض نہیں لے گا. تو یہ چیزیں اس وقت بہت پیچیدہ صورتحال ہے دنیا بھر میں. اور میں اب پھر سے یہ کہنا کہ صاحب بائیڈن صاحب مس انفارمڈ تھے یا وہ کچھ زیادہ ہی بھول گئے جب وہ ایران اور کہنا کچھ چاہ رہے تھے چین اور روس کے ساتھ جو ان کی اسٹریٹجک کمپٹیشن ہے یا ان کے ساتھ جو ابھی سینکشنز کا رجیم ہے, ہم کسی طرح جوڑ لیے گئے لیکن کوئی اس کا مطلب نہیں بنا. ابھی لودھی صاحب نے کہا کہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم جو دفاعی رشتہ ہے اس میں ہم یہ نہیں بات کریں گے کہ ہم آپ کو اس وقت نہیں بتائیں گے, وہ ہم آپ کو پرائیویٹ ڈسکشنز میں بتائیں گے ان کیمرہ. ہاں ان کیمرہ. لیکن مجھے دیکھیے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس جو ہے وہ آپ کے سلسلے میں کوئی ایسی چیزیں کہے گی کہ آپ کے خلاف ہیں, کیونکہ مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ دفاع خاص طور پہ اور نیشنل سیکیورٹی ایجنسی دونوں کو یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر افغانستان میں دہشت گردی کے پھیلاؤ کا ڈر ہے تو پاکستان کا ایک کلیدی کردار ہوگا اس کو کنٹرول کرنے میں. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے جنرل صاحب, میں پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ بڑے اپس اینڈ ڈاؤن ہم نے اس میں دیکھے ہیں. ٹرسٹ ڈیفیسٹ از آلویز دیئر,
اور پچھلی حکومت میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ایبسلیوٹلی ناٹ کے بعد اس کا ہم نے ایک ورسٹ سچویشن بھی دیکھی کہ جو بائیڈن نے کال نہیں کی اور تعلقات بہتر نہیں ہوئے. اس گورنمنٹ میں آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کہا گیا کہ جی ریسیٹ کرنا ہے اپنے تمام جو ہمارے تعلقات ہیں. اب اس وقت کیا پوزیشن بن سکتی ہے اس کے بعد؟ اور ابھی بھی جو بات ہو رہی ہے کہ جی ہم اچھے ریلیشن شپ کے خواہاں ہیں، اسی وجہ سے شاید بڑے محتاط انداز میں رد عمل دیا ہے. آنے والے وقت میں پاکستان اور امریکہ کے جو حالات ہیں، یہ تعلقات ہیں، بہتر ہو سکتے ہیں؟ اور کن جس کو کہنا چاہیے کہ کیا اس کی بیسکس کیا ہو سکتی ہیں یا ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی، ہاں جی، بیسکس والی بات امپورٹنٹ ہے. ویسے دیکھیں تعلقات تو اچھے رکھنا امریکہ کے ساتھ بلکہ تمام ملکوں کے ساتھ بہت ہی خوش آئند بات ہے. ہمیں تو ہندوستان کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، لیکن کس قیمت پر، یہ سوال ہے اصل میں. تو ایک تو جب کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ان کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو مجھے ایسے لگتا ہے وہ جو احمد فراز نے کہا تھا کہ اب تک دل خوش فہم کو تجھ سے ہیں امیدیں، یہ آخری شمع بھی بجھانے کے لیے آیا. تو میرا تو خیال انہوں نے آخری شمع بجھا دی ہے، لیکن ابھی بھی لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. نجم الدین شیخ صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنی پروفیشنل زندگی میں کبھی یہ انہوں نے ان آفیشیل ڈیمارش کہا ہے، انفارمل نہیں کہا، ان آفیشیل ڈیمارش کبھی دیا ہے یا کوئی بات ہو تو وہ بہتر بتا دیں. لیکن میں اب آپ کو اپنا تجزیہ بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ کیوں. پہلی بات تو یہ کہ محتاط رویہ اچھی بات ہے، مصلحت اندیشی اچھی بات ہے، کیونکہ امریکہ اور پاکستان کوئی برابر کے ملک تو ہے نہیں. کوئی وہ ہم ٹھیک ہے کہنے کو یہ بات ٹھیک ہے جی ہمارے تعلقات برابری پر ہوں گے، لیکن برابری پہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں بھی ہیں، وہ ہمیں فائدہ پہنچانے کی پوزیشن میں بھی ہیں. اور ہم میرا خیال ہے کہ ان دونوں معاملات میں بالکل زیرو ہیں یا تھوڑا بہت کوئی اثر ہو سکتا ہے. یہ بات اس لیے کی گئی ہے، یہ جو وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ ایک پتھر سے دو شکار کرنا چاہتے ہیں. وہ ادھر امریکہ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے، ادھر پبلک کو بھی پولیٹیکلی خوش کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کل انتخابات بھی ہیں. تو یہ ڈیمارش بالکل نہ کرتے. یہ میں آپ کو میرا اپنا اندازہ ہے جس طریقے سے ان کے تعلقات جا رہے تھے، اگر یہ ان کی پولیٹیکل ایکسپیڈینسی نہ ہوتی، انہوں نے بلایا ہوگا، کچھ نہیں کہا ہوگا، کوئی ریٹرن نہیں دیا ہوگا، کوئی زبانی بات نہیں کی ہوگی، ایک کپ آف چائے پلایا ہوگا اور اس کو بھیج دیا ہوگا. ادھر سے پبلک بھی خوش، ادھر سے امریکہ بھی خوش. تو میری بات صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں استوار ہوتے ہیں تعلقات انٹرسٹ کی بنیاد پر. اب مجھے کوئی یہ بتا دے، دونوں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اس خطے میں جہاں افغانستان ہے، چین ہے، سی پیک ہے، گوادر ہے، ہندوستان ہے، سینٹرل ایشیا ہے، رشیا ہے، کون سے انٹرسٹ ہمارے کامن ہیں، ہمارے اور امریکہ کے؟ دونوں بھائیوں سے میں پوچھنا چاہوں گا. اور میں پہلے کہہ دیتا ہوں اسٹریٹجک پارٹنرز، ہم تو ہمیشہ سے یہ سنتے آئے ہیں نا کہ ہمارا پاکستان اور امریکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہوتی ہے انٹرسٹ کے اس پر ہوتی ہے نا، اگر وہ پیرلل ہوں یا ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی مجھے یہ کہے، بتانے کی کوشش کرے کہ جی ہم بھی چاہتے ہیں افغانستان میں امن ہو اور امریکہ بھی چاہتا ہے افغانستان میں امن ہو، تو میں ہنسے بغیر نہیں رہ سکوں گا. امریکہ نہ کبھی چاہتا تھا کہ افغانستان میں امن ہو، نہ آج چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو. وہ ایک ہی بات چاہتے ہیں کہ افغان طالبان کی حکومت ختم ہو، وہاں پر انسرکشن ہو دوبارہ، اور ان کے پسند کی حکومت آئے. اور ہمارے حق میں یہ ہے کہ یہ جو بھی ہے وہاں پر جس کو لوگ چاہتے ہیں وہ حکومت رہے، وہاں امن امان ہو، تاکہ چین کی وہاں انویسٹمنٹ ہو، آنا جانا شروع ہو، سی پیک اوپر کو چلے نارتھ کی طرف. اور بھی اب ہندوستان کے ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے لیے کوئی یہاں پر مصیبت نہ ہو، اور پاکستان ایک مصیبت ہے ان کے خیال میں. اس لحاظ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ جی پاکستان جو بھی اس کی پرابلم ہے ہندوستان کے، وہ آپ ختم کریں تاکہ وہ چین کے خلاف یکسوئی کے ساتھ وہ کھڑا ہو سکے. تو ایک بھی ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ کامن نہیں ہے. سر آئی ایم سو سوری، میں آپ کو انٹرویو کر رہی ہوں. معذرت سر، ود ڈیو ریسپیکٹ ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. بریک سے آپ ساتھ ہوں تو پراچا صاحب سے بیسیکلی مجھے جاننا ہی ہے کہ ہم پاکستان، اور جس طرح سے سب نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے، ہر ممالک کے ساتھ یا ہر ملک کے ساتھ بہتر ہونے چاہیے. بٹ اگین ہم جو بات کرتے ہیں کہ برابری کی بنیاد پر، وہ ظاہر سی بات ہے وہ اس طرح سے پریکٹیکلی شاید پاسبل نہ ہو، لیکن آنے والے دنوں میں کس بنیاد پر ہم بہتر امریکہ کے تعلقات رکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. یہ جو پراچا صاحب آپ سے تو ذرا ضمنی انتخابات کے حوالے سے بھی جاننا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کانسٹیٹیونسیز کو لے کر تو آپ چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا ہیں ماشاءاللہ سے. لیکن اس سے پہلے دو چیزیں، بلکہ ایک ہی چیز
ایک تو یہ کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے تھوڑا سا ایک سوشل میڈیا پہ بڑا ریاکشن بھی آ رہا ہے، اور کسی انڈین انالسٹ نے یہ بات کی ہے کہ یہ پاکستان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ پاکستان سے زیادہ امریکن پریزیڈنٹ کو ڈیفینڈ کیوں کر رہے ہیں، کہ وہ انفارمل تھا، وہ اس سے خطاب نہیں کر رہے تھے، وہ کوئی اپنی کیبنٹ سے نہیں کر رہے تھے، وہ پارلیمنٹ سے نہیں کر رہے تھے، وہ کسی تقریر میں نہیں کر رہے تھے، وہ ایک انفارمل تھی۔ لیکن اس پہ اگر آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کریں، اس کے بعد پہ ہم ذرا ضمنی انتخابات پہ آتے ہیں۔ دیکھیں بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا اس چیز کو کہ ایک تو باقاعدہ دفتر خارجہ نے بلایا ہے امریکن ایمبیسڈر ڈونلڈ بلوم کو، اور پاکستان کا ڈیمارچ ان کے حوالے کیا ہے۔ اگر فرض کیا چائے پلا کر بھی ان کو بھیجا ہے تو آن ریکارڈ آ گئی کہ امریکن سفیر کو بلایا گیا ہے، کیونکہ فارن آفس نے باقاعدہ سٹیٹمنٹ بھی جاری کر دیا اور اس میں ڈس اپوائنٹمنٹ اور کنسرن دونوں ورڈ یوز کیے ہوئے ہیں۔ اب دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کیا امریکن میں ادروائز اس کو دیکھوں کہ آج پاکستان کا وزیر خارجہ، آج پاکستان کا وزیر اعظم، آج پاکستان کا آرمی چیف یا پاکستان کا ڈیفنس منسٹر آج وہ صدر بائیڈن کے خلاف یہاں 2 گھنٹے کی تقریر کر دے تو وہ انڈین اینالسٹ کے انٹرسٹ کو وہ سرو کریں گے یا پاکستان کے انٹرسٹ کو وہ ڈیمیج کریں گے؟ تو آرٹ آف ڈپلومیسی میں آپ اپنا میسیج کنوے کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرے دونوں معزز مہمان ہیں، میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، دونوں کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہم نے تعلقات کو رکھنا ہے۔ اور جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ مجھے کوئی ایز سچ یہ پالیسی نہیں لگتی، اس لیے لیٹ می اسپیک ناؤ، صدر بائیڈن اس ریجن کے ایکسپرٹ سمجھے جاتے تھے امریکن کانگریس میں، اور جب پاکستان کی امداد کے لیے کیری لوگر برمن بل یا لا پاس ہوا تھا تو اس کے اصل خالق جو بائیڈن ہی تھے، چونکہ یہ وائس پریزیڈنٹ بن گئے تھے تو ان کی جگہ سینیٹر برمن آ کے وہ آتھر بنے اس لیجسلیشن کے یا موور بنے، اور اس میں بھی پاکستان کی اسسٹنس کا تھا۔ ابھی چند دن پہلے F-16 کے حوالے سے جو کوآپریشن آیا، بھارت نے تو بڑا شور مچایا تھا، اور بھارت کے بیان کو، بھارت کے سٹینس کو باقاعدہ امریکہ نے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا۔ تو آج کا جو بیان جب ہم یہ کہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے سلو بات کی، آہستہ بات کی، بطور فارن منسٹر جو ڈپلومیسی کو آگے بڑھانا ہے اور امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں، خراب نہیں کرنے۔ راجہ صاحب ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، کل کے انتخابات میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے ذرا وہ پریڈکشن دے دیں۔ 8 سیٹس ہیں قومی اسمبلی کی، چھوڑیں ابھی صوبائی کو، 8 میں سے کتنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ملنی ہے اور کتنی تمام جماعتوں کو یعنی پی ڈی ایم کو ملنی ہے؟ اگر کوئی ہفتہ 10 دن پہلے آپ پوچھتی تو میں آپ کو باقاعدہ یہ بتا دیتا کہ کس حلقے میں کون آ گیا، لیکن چونکہ آپ کل لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ پشاور میں بلور صاحب کا بڑا ٹف کمپٹیشن ہے، عمران خان اور بلور صاحب کا۔ مردان میں JUI کے امیدوار ہیں مولانا قاسم خان، ان کے مقابلے میں عمران خان ہیں۔ چارسدہ میں ایمل ولی خان ہیں، ان کے مقابلے میں عمران خان ہیں۔ فیصل آباد میں بڑا کانٹے کا مقابلہ ہے عابد شیر علی اور عمران خان کے درمیان۔ ننکانہ والی سیٹ کہ خود عمران خان لڑ رہے ہیں، لیکن پچھلے الیکشن میں 49,000 TLP کا امیدوار لے گیا تھا، اور اس وجہ سے شذرا منصب صاحبہ جو ہیں وہ ہار گئی تھیں۔ ملیر والی سیٹ حکیم بلوچ، وہ تو کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے ہماری پکی سیٹ ہے۔ شاہ فیصل والی سیٹ کراچی آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہیں، وہاں پر جو MKM کے اندر جو لڑائی ہوتی رہی اس وجہ سے ان کو ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ ملتان میں بڑا مقابلہ ہے، بہت بڑا سخت مقابلہ ہے، تو لہذا اب چونکہ کل لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے، ہم پری جج تو نہیں کر سکتے۔ عمران خان 7 سیٹوں پہ خود الیکشن لڑ رہے ہیں، لوگوں نے یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ 7 کی 7 تو خالی کریں گے، کیونکہ ان کا اپنا حلقہ تو میاں والی کا ہے، اور اگر وہ 7 کی 7 جیت جاتے ہیں 7 کی 7 تو پھر قومی اسمبلی میں تو وہ نہیں جا رہے، وہ تو بائیکاٹ میں ہیں۔ تو بڑے فیکٹرز ہیں، ان کی پاپولیرٹی اپنی جگہ، ان کے جلسے اپنے جگہ۔ لاسٹ پوائنٹ کہ انہوں نے جو کیمپین چلائی ہے وہ تو لانگ مارچ کے لیے چلائی ہے، وہ الیکشن جیتنے کے لیے تھوڑی چلائی ہے انہوں نے۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ پراچا صاحب، نجم الدین شیخ بہت شکریہ، جنرل لوزی صاحبہ کو بھی بہت بہت شکریہ۔ پروگرام سے ناظرین میں سے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔